अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, सबसे पहले जो है वो हमने बात करनी होती है वेदर के हवाले से, और वेदर जो है आज शहर फैसलाबाद का काफ़ी हद तक गर्म दिखाई दे रहा है। सूरज मियाँ आंखें दिखा रहे हैं और बादल का कहीं नामो निशान जो है वो शहर फैसलाबाद में नज़र नहीं आ रहा। नीला नीला आसमान तो नज़र आ रहा है, लेकिन काली घटाएं शायद हमसे रूठ गई हैं और शहर के अंदर एक भी काला बादल नज़र नहीं आ रहा। तो छाँव भी नहीं होगी, मुझे तो लगता है आज ये सूरत हाल दिख रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का क्या कहना है वो हम आपको बताएंगे टुडेज़ वेदर में। जनाब, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें हवा में नमी का तनासुब जो होगा वो तकरीबन 65% होगा और 2 नॉट की रफ्तार से हवा जो है वो चलेगी। अलबत्ता आइंदा 24 घंटों के लिए किसी भी किस्म की बारिश की पेशन गोई जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से नहीं की गई। इसलिए शहरी जो सोच रहे हैं कि शायद वेदर आज बड़ा कीप एंड कूल हो सकता है, तो वो ज़रा इस चीज़ से दूर रहें, आज उम्मीद ना लगाएं। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जनाब बारिश जो है वो आज नहीं होने वाली। अलबत्ता आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल होगी वो तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ पे मैं एक सजेशन जो है वो अब लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी बाहर निकलें, गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा अब होने वाली है और इसके साथ साथ लू भी चलेगी, तो कोशिश किया करें कि वाटर बॉटल जो है वो साथ में कैरी करने की आदत जो है वो डाल लें और उसमें कोई लेमन शेमन भी डाल दिया करें ताकि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर के अंदर होते हैं, नमकियात होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो आप जब इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी बॉडी पे बेहतर इफेक्ट आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगी। और ऐसे लोग जो कि सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक का सबब बनते हैं, उनको किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वाटर इनटेक अपना लाजमी तौर पे बढ़ाएं। यही नहीं बल्कि कोशिश किया करें जब आपने, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मैं देखता हूँ यहाँ पे टी शर्ट्स पहनते हैं, तो वो घर जाके जब शर्ट उतारते हैं तो पूरी बॉडी वाइट होती है और टी शर्ट की वजह से उनके जो बाजू होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और कोशिश किया करें फेस, गर्दन माज़ चाहूँगा, और इसके साथ साथ बाजुओं के ऊपर जो है वो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन बर्न होने से बच सके। ये आपकी बर्न होती है लाइटर वे में और फिर जाके ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सेक्शन जो होता है हमारा, फर्स्ट सेगमेंट होता है, उसके अंदर हमने कोई ना कोई इशू ऐसा उठाना होता है जो कि जनरल पब्लिक के लिए काफ़ी अहम होता है। तो आज हम ख़ास तौर पे HEC के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। माज़रत चाहूँगा, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए बार बार जो है वो खांस रहा हूँ। तो जनाब HEC के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और HEC के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यह कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ बेशुमार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आला तालीम हासिल करने के बाद भी डिग्रियां हाथ में पकड़ी हैं। यकीन जानिए गोल्ड मेडलिस्ट भी कई मैंने रुलते हुए देखे हमारे शहर के अंदर हों, मुल्क के अंदर हों। अलमिया ये है कि नौकरियां ही नहीं हैं और हर शख्स जो है वो यहाँ पे नौकरी के पीछे भागता है। फिर कहा जाता है कि बिजनेस कर लें, तो बिजनेस करने के लिए भी एक अमाउंट चाहिए होती है। जहाँ पे लोग 50% से भी ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हों, वो क्या कारोबार करेंगे और कारोबार करने के बाद भी क्या गारंटी होगी कि यहाँ पे कारोबार जो है वो चल जाएगा। एक अजीब फिज़ा जो है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर कायम हो चुकी है और इस फिज़ा में सांस लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि ये फिज़ा महंगाई की फिज़ा है और इस महंगाई की फिज़ा में जहाँ पे नौकरी भी नहीं है, कारोबार भी नहीं चल रहा, अलबत्ता कुछ के चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। वही बात फिर आ जाती है, अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर डिग्रियां कहाँ पे जा रही हैं? नौजवान जो लाखों नौजवान जो है वो कई सालों से पढ़ के हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, वो अपनी डिग्रियां लेके कहाँ जाएं, क्या करें? उनका स्किल्स बेहतर हैं या डिग्रियां बेहतर हैं, मौके क्या कहते हैं? इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। हमारा जो आज का पैनल है उससे मैं आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ जहांगीर अशरफ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ डॉक्टर मुदस्सर मुश्ताक साहब मौजूद होंगे जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो शुरुआत जो है हम जहांगीर से करेंगे। जहांगीर, HEC की तरफ से डिग्रियों की भरमार है,
کرائٹیریا سم ٹائمز سخت بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس اگر فلٹر آؤٹ ہو کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور ڈگریاں ہاتھ میں ہیں لیکن جابز نہیں مل رہی ہیں ان کو، چاہے وہ سرکاری ہو ایون پرائیویٹ بھی بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک ان پڑھ بندہ ایک اچھے پڑھے لکھے بندے کے اوپر لگا ہوتا ہے اور اس کو انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے، آپ ایسے کریں ویسے کریں. آپ کیا کہیں گے، کیا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا حنان، ہائر ایجوکیشن کی بات ہو یا اوورآل ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، چونکہ ہماری ڈائریکشن لیس اسٹڈی ہے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اندھا دھند ہم ڈگریاں بانٹتے جا رہے ہیں، اور ایک ڈگری میں ایسا رجحان پڑتا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ شاید اسکوپ اسی ڈگری میں ہے. حالانکہ ہر بچے کی کیپیسٹی اور اس کی صلاحیتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. سب کو آپ ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، سب کو انجینئر نہیں بنا سکتے، سب آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، سب لوگ کوئی بھی پروفیشن کے لیے فٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواہشات پر بچوں کو ایجوکیشن میں بھیجا جاتا ہے، ڈگریاں کروائی جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے ایٹ اے ریزلٹ کہ اس کے پاس سکلز نہیں ہوتی ہیں اپنی ریلیونٹ ڈگری کی، اور وہ جب اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا کہ میں نے فلاں ڈگری میں ماسٹرز کیا ہے، تو آگے جاب کیوں دے گا کوئی؟ جس نے جاب دینی ہے اس کو تو سکلڈ چاہیے نا بندہ، کہ اس اسپیسیفک فیلڈ میں اس کو کچھ آتا ہو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی جاب نیچر ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ رٹا سسٹم کے تحت شروع سے لے کر اینڈ تک وہ پاس ہوتا جائے گا، نمبر لیتا جائے گا، لیکن اس کا بلڈ اپ جو ہوگا، اس کا انر جو ہوگا، وہ اس سے میچ نہیں کرتا ہوگا. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے نمبر لے لیتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے کہ میں نے فلاں سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی کروں. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے روزگاروں کی ایک کھیپ نظر آتی ہے مارکیٹ میں، ڈگریاں ہاتھ میں ہوں گی لیکن جاب نہیں ہوگی. اچھا، اس کا المیہ پھر یہ ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ ان میں سے اکثر پھر دوبارہ ٹیچر بن جاتے ہیں. مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثریت ہمارے ہاں وہ ہے جس کو کوئی اور جاب نہیں ملی تو وہ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے کہ جناب میں نے پڑھا ہے تو میں پڑھا دوں. اچھا، جیسا اس نے پڑھا ہے پھر اس نے ویسا ہی پڑھانا ہے. تو کیونکہ آپ اپنے آپ کی ڈگری کو جسٹیفائی نہیں کر کے، آپ کو جاب نہیں ملی تو آپ ایز اے ریزلٹ کیا کیا، آپ نے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول سے کالج سے ٹیچنگ شروع کر دی. اب جب آپ اپنی ڈگری کو لے کر کوئی جاب اچیو نہیں کر سکے تو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ جس کو پڑھا رہے ہیں اس کی گرومنگ کیا ہوگی، وہ کس کیلیبر کا ہوگا، اور آپ اس کو کیا ڈیلیور کریں گے؟ آپ نے خود اپنی ڈگری کو جسٹیفائی نہیں کیا تو آپ کا اسٹوڈنٹ کیسے کرے گا؟ یہی حال ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ مارکیٹنگ پڑھانے والے ٹیچرز کا سروے کروا لیں کہ کتنے ٹیچر ایسے ہیں جنہوں نے خود کوئی چیز کبھی بیچی ہے. انٹرپرینورشپ پڑھانے والے کتنے ٹیچر ایسے ہیں جن کا اپنا سٹارٹ اپ ہے. کمپیوٹر پڑھانے والے کتنے ٹیچر ہیں جنہوں نے ویب سائٹ ڈیولپ کی ہے، جنہوں نے موبائل اپلیکیشن بنائی ہے، جنہوں نے کچھ ایسا کمپیوٹر میں کیا ہے. وہ بتا دیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو میں آگے پڑھا رہا ہوں. اب ڈیٹا نکال لیں فیصل آباد کی یونیورسٹیز کا، کالجز کا، جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں اس سے ریلیونٹ اسکل کا پوچھ لیں کہ آپ کا ایکسپوجر ایکسپیرینس کتنا ہے، تو آپ کو شاید ان میں سے اکثریت کا 0 ملے گا، اور صرف وہ اسٹڈی کر کے ڈگریاں لے کے اور ڈائریکٹ ٹیچنگ میں آ گئے. تو یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ایسا ڈرا بیک ہے جو آپ کو ایز اے ریزلٹ مارکیٹ میں نظر آتا ہے کہ فیلئر سے فیلئر آگے ڈیلیور ہو رہا ہے. سکسیس سٹوریز بہت کم ہیں، اور سکسیس سٹوری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سکسیس سٹوری دیکھ کے، جیسے آج کل وہ چلا تھا پیچھے امیزون اور آئی ٹی اور یہ وہ، ہر بندہ اس میں جا رہا ہے. اب ہر بندہ آئی ٹی اور کمپیوٹر سے نہیں کمائی کر سکتا، اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بندہ ہے ہی سوشل، اس کو آپ کمپیوٹر کے کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ وہ مشینوں سے باتیں نہیں کر سکتا، اس کو بندے چاہیے بات کرنے کے لیے. اس کو سوشل کوئی ایسا پلیٹ فارم دیں جس سے وہ سوشل ہو. ٹھیک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ انسانیت کی خدمت صرف ڈاکٹر بننے میں، تو ہم نے بچوں کے مائنڈ میں وہ یہ شروع سے ڈالنا شروع کر دیا انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت. حالانکہ کیا انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے نا، یہ سب کو پتا. جہانگیر صاحب، یہ تو آپ میرا خیال غصہ کر گئے، اور لیکن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. سچائی جو ہے نا وہ پھر چھپی نہیں رہتی. ہم نے تو حقائق سامنے رکھنے ہوتے ہیں، آگے فیصلہ جو ہے وہ اس چیز کا عوام ہی کرتی ہے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے. اور بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جہانگیر صاحب کہ آج کل معاملات جو ہیں اس حوالے سے کافی
हेल्थ केयर के हवाले से भी डिस्टर्ब नज़र आते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मुदस्सर मुश्ताक साहब मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ भी करेंगे। सर, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी एक को रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? स्टूडेंट्स किस चीज़ के लिए आते हैं? ब्राइट फ्यूचर के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, या डिग्री लेने के लिए? अच्छा जी, इसमें ना सबसे पहले हमें ना इस बात का इदराक करना बड़ा ज़रूरी है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी की बेसिक रीज़न्स क्या हैं। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोगों की आसाइश, लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी के सोचने का, उनको अपनाने का तरीका का इंटायर डिफरेंट हो गया, और वो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक को भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री ने उसे अडॉप्ट किया, सीखा, और अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सका। उससे, जिस तरह से जहांगीर साहब फरमा रहे थे कि ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स उन नई स्किल्स और उन चीज़ों को compete नहीं कर पाए, और उस वजह से करके उन लोगों को बिजनेसेस में भी और जॉब्स दोनों में इक्वली उन्हें परेशानी का मुजाहरा करना पड़ा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को, एजुकेशन के निज़ाम को रीडिज़ाइन करें, तरतीब दें उसको इस तरह से कि जो करंटली इंडस्ट्री की, मार्केट की जो स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके मुताबिक बच्चों को स्किल दी जाएं और उनके मुताबिक नॉलेज दिया जाए। उसके लिए बहुत सारी बेसिक टूल्स हैं। नंबर 1 जिसमें हम बात करते हैं PBL, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, CLOs की बात करते हैं, कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं, जिनसे पता चल सके कि मार्केट में रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसके मुताबिक जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं उनसे जो लर्निंग बच्चे ने हासिल करनी है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काम है। तो मैं अगर बात करूं तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो किसी भी एक स्टूडेंट को उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, बेसिकली हम लोग समझते हैं कि किसी भी ग्रेजुएट के लिए बेसिक 3 तरह की चीज़ें हैं। या तो अपना बिजनेस स्टार्टअप करेगा, जिस तरह से सर बात कर रहे थे, या अपनी फैमिली के बिजनेस को परवान चढ़ाएगा, या तीसरा वो उसके पास है कि वो कोई जॉब करेगा। अब इन चीज़ों के लिए, इन तीनों कामों के लिए उसके पास उसके रेलिवेंट स्किल्स का होना बड़ा ज़रूरी है। होता क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, जब तक वो ग्रेजुएट हो चुके होते हैं तब तक भी वो इन तीनों स्ट्रीम्स को समझ नहीं पाते, इसका डिसीजन नहीं ले पाते, इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर पाते, और फिर वो मार्केट में निकलते हैं, वो डिसार्ड होते हैं, उन्हें मार्केट के नॉलेज का अंदाज़ा नहीं होता, तो वो उसकी जो जदीद किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की, उनके बारे में वो जान नहीं रही होते, तो वो कभी भी किसी भी स्टेज पे इसे फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। तो वो एजुकेशन का जो सिस्टम है, इन्हें इन बुनियादी 3 चीज़ों को ऊपर फोकस करते हुए बनाना पड़ेगा। और जिसमें मैं एडिशन करता जाऊं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने यही एक कॉन्सेप्ट लेते हुए एक प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया एक अरसे से, जिससे बहुत सारे लोग बहुत देर से वाकिफ़ हैं, 3U1M के नाम से। उसमें पहले 3 साल में इसी तरह से बच्चे को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जाती है, कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया जाता है, फिर उसको जब उसके 3 साल 4 साल की डिग्री है, 3 साल मुकम्मल हो जाने के बाद इन्हीं 3 स्ट्रीम लाइन्स जो हैं इनके बारे में उसे आगाह कर दिया जाता है, और आखिरी साल में उस बच्चे को हम वीकेंड क्लासेस पे ले जाते हैं और पहले 5 दिन के लिए, पूरे साल के लिए उसे टारगेट देते हैं कि बेटा स्टार्टअप पे जाएं, स्केल अप पे जाएं, या डिज़ाइन चैलेंज के थ्रू आप अपनी जॉब अचीव करने की तरफ जाएं। तो ये वही इंडिकेटर्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं। फर्दर आगे चलते हुए मैं आपको ये भी इसमें बताऊं कि जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि शायद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन जॉब के मौके नहीं हैं, उसकी बेसिक शायद 2 रीज़न्स इस तरह से है कि पॉपुलेशन का ज़्यादा होना, अपॉर्चुनिटीज़ का कम होना, और हमारा पास कुछ ऐसा नहीं है जो हम अपने मुल्क से बाहर भेज के ज़रिए मुबादला कमा सकें। तो बहुत अच्छी एक हमारे पास ऑप्शन है, हमारी यूथ अगर हम इसको ट्रेंड करते हैं, इसको स्किलफुल करते हैं और इंटरनेशनली हम लोग इनको इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करें और उसके ज़रिए से ज़रिए मुबादला लेके आएँ। यही वो चौथी एक स्ट्रीम थी जो 3U1M में हमने ऐड की, गो ग्लोबल के नाम से। और इस तरह से हम हमेशा जब बच्चे को एडमिशन भी देते हैं तो ये उसके साथ गारंटी करते हैं, वादा करते हैं, और इस चीज़ को हमने अपने मेन कैंपस लाहौर में
پچھلے کئی سالوں سے میک شور کیا ہے کہ ہمارے ہاں سے پاس آؤٹ ہونے والا بچہ 100% امپلائبلٹی پہ جاتا ہے. خوش قسمتی ہے فیصل آباد میں کہ وہی ایجوکیشن کا سسٹم اب ہم نے سپیریئر یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں لانچ کر دیا ہے، جس کا پہلا سال ابھی مکمل ہونے جا رہا ہے. اور اس میں یہ چیزیں، یہی وہ انڈیکیٹرز ہیں جن کی بیس کے اوپر دیکھا جائے تو 1 جون کو امپیکٹ رینکنگ جو ٹائمز کی آئی ہے اس میں ہم کوالٹی آف ایجوکیشن میں سپیریئر یونیورسٹی نے نمبر 1 پوزیشن حاصل کی ہے. تو جس طرح سے سر تنقید کر رہے تھے، ظاہری بات ہے بڑی گنجائش موجود ہے اور بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ ہم لوگ اپنے اداروں میں ان بچوں کی صلاحیتوں کے اوپر ان کو سکلفل بنانے کے لیے ان نئے جدید نظام تعلیم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو اکنامکلی سپیریئر بنانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہوں گے کہ جب ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ہمسائے ممالک کی طرح سے، اگر آپ دیکھیں تو وہاں دنیا کی ٹاپ 20 کنٹریز کے جو کمپنیز کے سی اوز ہیں وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مین پاور، سکلڈ مین پاور کو ایکسپورٹ کیا. تو وہ انشاءاللہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب ہم لوگ یہ ساری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، ان نئے نظام کو اڈاپٹ کرتے ہوئے، فیصل آباد کی اسپیشلی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، یہاں پہ اگر سر آپ نے بات کی ان امپلائبلٹی، میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جن کے پاس جاب ہے وہ بھی لوگ ارن نہیں کر پا رہے، ان کے پاس اچھی سیلری پیکیجز نہیں ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں جو اس مارکیٹ کو، اسپیشلی ہمارے فیصل آباد جیسے شہر کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اس میں جتنے اچھے گروپس ہیں سر، اس کے سارے جتنے ہیڈ آفیسز ہیں وہ دیکھیں گے تو لاہور اسلام آباد میں ہوں گے. شاید ان کو یہاں سے وہ اتنے قابل لوگ نہیں ملتے جو ہمارے شہر کی گروپ ہونے کے باوجود وہ ہمارے شہر سے باہر جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو وہ لوگ پروڈیوس کرنے پڑیں گے، تاکہ جس طرح سے ہم اپنے کنٹری کا ذریعہ مبادلہ کی بات کرتے ہیں تو اپنے شہر کے ذریعہ مبادلہ کی بھی اسی طرح سے بات کرنی چاہیے. تو وہ دن دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ چیزیں ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں اور دنیا نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے. ایجوکیشن کے نظام میں بہت فلاح باقی تھا جسے اڈاپٹ کرنا. HEC کی ڈگری کا باہر امپیکٹ کیا ہوتا ہے آؤٹ آف کنٹری؟ دیکھیں جس طرح سے ابھی جہانگیر صاحب نے بھی اس بڑا اہم بات کی تھی کہ ابھی آپ سر دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز کو اٹھائیں نا تو وہاں پہ جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں کوئی ڈگری ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ اسکل ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہم اس کلچر کو بھی اڈاپٹ نہیں کر پائے، ہمارے ہاں ڈگری بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی اسکل امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ابھی شاید اخلاقیات کے اس دہانے تک نہیں پہنچے. ہمیں اخلاقی قدروں کو بھی ساتھ ساتھ سیکھنا بڑا ضروری ہے سکلز کے ساتھ. سکلفل ہونے کے ساتھ ہمیں معاشرتی طور پہ اپنے اندر اخلاق کو پیدا کرنا، لیڈرشپ کوالٹیز کو پیدا کرنا، اپنے اندر سوچنے کے عمل. کورسز کرتے ہیں نا لوگ تو وہ سکلز اس کے پاس بعض اوقات ڈگری والے سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ سب کا ڈگری والے کو دی جاتی ہے کہ یار یہ تو پڑھا بھی نہیں ہے. جو آپ نے کام لینا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہت بہتر کرتا ہو. تو جہانگیر آپ کیا کہیں گے اس میں؟ اچھا، جو منیمم بینچ مارک رکھا جاتا ہے نا کسی بھی جاب کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں لکھا ہوتا ہے 7 ڈگری، مطلب ماسٹرز، گریجویشن، ایم فل، PhD، جو بھی منیمم ریکوائرمنٹ ہے. اب بہت سارے لوگ کی کمپیٹنسی اس سے بہت بہتر ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے خود بتایا کہ کوئی آپ نے شارٹ کورس کیا ہے، آپ نے کوئی اسکل سیکھ لی ہے، لیکن آپ کے پاس ریلیونٹ ڈگری نہیں ہے. مطلب میرا خود یہ اختلاف ہے کئی جگہ پہ یونیورسٹیز میں، ایون جب سے انہوں نے کرائٹیریا ایم فل کا کیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو صرف ماسٹرز کر کے اپنی جاب کی طرف نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے ایم فل اور PhD سے بہت اوپر کے ہوتے ہیں اس ریلیونٹ فیلڈ میں. لیکن مسئلہ کیا بنتا ہے کہ ان کے پاس ریلیونٹ ڈگری، منیمم کوالیفیکیشن وہ میٹ نہیں کرتے، تو اس لیے آگے وہ کہیں اور ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے بہت جگہ پہ. اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مدثر مشتاق بھی موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. تو سر کیا کہیں گے آپ، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے آپ مطمئن ہیں اس سے، اور آل اوور دا ورلڈ اسے کمپیئر کیا جائے اگر، تو کیا ہم کریٹیو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں؟
نہیں جی دیکھیں جی کسی بھی ایک کمپلیٹ جہاں پہ ہم لوگ بڑا پرفیکٹ نظام کہتے ہیں ہمیشہ گنجائش تو اس میں بھی موجود رہتی ہے، تو ہمارے تعلیمی نظام میں تو ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے، اور اسپیشلی اس حوالے سے گنجائش موجود ہے کہ یہاں پہ اسکلفل پرسنز کی جو ہے وہ بہت زیادہ ابھی ضرورت ہے۔ جو اچھا اس میں جس طرح سے ہم لوگ ابھی پہلے بات کر رہے تھے، سر نے انٹرپرینور کی بات کی، اسٹارٹ اپ اسکیلز کی بات کی، اچھا ایک ہمارے ہاں بڑا کامن کانسیپٹ یہ چلتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں نا کچھ اسپیسیفک ڈگریز ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی یا کمپیوٹر سائنس کی، تو شاید یہ انہی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور یہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال اس میں ہم نے ایک پورا ایجوکیشن کا سسٹم کو فوکس کرتے ہوئے ہم نے ہر ایک ڈسپلن، بیسیکلی جو میں نے آپ سے ابھی سی ایل او کی بات کی نا، تو یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں انجینئرنگ میں سر، وہاں پہ وہ کیونکہ پریکٹیکل ورک کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے تو وہ ساتھ ہی ان کو اس کی لرننگ آؤٹ کمز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ والا فارمولا ہر ایک، جس طرح سے سر نے بات کی سوشل سائنسز کے سبجیکٹس تھے ان کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا، الائڈ ہیلتھ سائنسز کے سبجیکٹس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کیا ہے، بیسک سائنسز پہ بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہ وہ ٹپیکل جو ڈگریز ہیں جن کے ساتھ بزنس آتا ہے یا کمپیوٹر سائنس آتا ہے وہی لوگ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہی لوگ کچھ نئی چیزیں انٹرپرینور کے طور پہ انوویٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا ہر فیلڈ میں، کیونکہ چند ایک فیلڈز کو فوکس کریں گے تو پھر ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، ہمیں ایجوکیشن کی ہر ایک فیلڈ کو فوکس کرنا پڑے گا اور اس میں ہر ایک ریلیونٹ سبجیکٹ کے انٹرپرینور پیدا کرنے پڑیں گے، اور ہم نے یہی سی ایل اوز پی ایل اوز کا جو سسٹم تھا ایجوکیشن کا جو جدید دنیا میں رائج ہے، ہم نے ہر ایک ڈپارٹمنٹ پہ امپلیمنٹ کیا کہ اگر الائڈ ہیلتھ سائنسز میں کوئی بچہ ہمارے پاس الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں کس طرح سے انٹرپرینور ہو سکتا ہے، وہ اپنا سٹارٹ اپ کس طرح سے بزنس کا سٹارٹ کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے اپنی فیملی کے بزنس کو بڑھا سکتا ہے۔ اتنا کچھ کر رہے ہیں ہم، اس کے باوجود بھی اگر ترقی کی طرف پاکستان نہیں جا رہا تو فلاؤ کہاں پہ آ رہا ہے؟ جہانگیر صاحب ذرا بتائیں۔ اچھا یہ مسئلہ ہے کہ ایکچولی چیزوں کو چینج ہونے میں اور اس کے ریزلٹس آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے، المیہ یہ ہے کہ اس کی پالیسیز گورنمنٹ کی خاص کر وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ ہر گورنمنٹ اپنی نئی آ کے پالیسیز چھیڑتی ہے، اس میں چینجنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو کنٹینیوٹی نظر نہیں آتی، اور کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ریزلٹ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ کا بچہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میٹرک سے اگر آنورڈ بات کریں تو آپ نے بھی اور میں نے بھی جب میٹرک کیا ہم نے بھی سنا تھا کہ سلیبس چینج ہو رہا ہے، پیٹرن چینج ہو رہا ہے، یہ ہر 4 سال بعد 5 سال بعد پیٹرن چینج، کرائٹیریا چینج اور وہ چیزیں چینج کر کے، لیکن وہ پھر بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں 70 سال سے زائد ہونے کے باوجود ہم کسی ایسے کرائٹیریا پر نہیں پہنچے جس کو ہم یہ نہ کہیں کہ اب اس کو چینج اور کریں۔ اچھا جہانگیر، دیکھا جائے جب بھی اسکالرشپ آپ نے لینی ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے، میں بھی جب اپلائی کرتا تھا تو دنیا بھر کے اندر یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ کی ڈگری دنیا کی 500 قدیم ترین یونیورسٹیز کے اندر میں سے ہے یا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر کتنی یونیورسٹیز ایسی ہیں، کوئی ہے بھی یا نہیں؟ اچھا دیکھیں پاکستان میں تو نہیں، اس حوالے سے ابھی رینکنگ کی اگر بات کریں تو کچھ یونیورسٹیز مطلب ہماری 600 تک میں پہنچ گئی ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی، قائد یونیورسٹی، ایون ایگریکلچر کی فیلڈ میں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی 600 یونیورسٹیز میں آ جاتی ہے، لیکن پھر وہ ریلیونٹ سبجیکٹ میں آ جاتی ہے۔ اوورآل جنرل کی اگر بات کریں تو اس میں تو ہماری کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کہے کہ جنرل یونیورسٹیز میں ہم جناب ٹاپ 500 میں آ گئے، تو ابھی بہت زیادہ کیا فلاز ہیں جہانگیر صاحب اس کے اوپر مجھے لازمی طور پہ آپ بتائیں؟ کیا فیسلٹیز یہاں پہ ویسی نہیں دی جاتی یا اسٹوڈنٹس، کیونکہ کبھی بھی یونیورسٹی کو رینک کرنا ہوتا ہے تو اس کے نمبر آف اسٹوڈنٹس سے نہیں ہوتا، کوالٹی آف ایجوکیشن سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچے وہاں پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کتنے پیپرز پبلش کر رہے ہیں، امپیکٹ فیکٹر ان کا کیا آ رہا ہے، کس لیول کے پیپرز، کس جرنل کے اندر وہ پیپرز کو پبلش کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں کہاں پہ کاؤنٹ؟ جانان ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں جو ریسرچ کا کلچر ہے نا وہ آج بھی وہی ہے، اس میں اکثر اعتراضات سامنے آتے ہیں، پلیجرزم کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں، اور جو آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کے بڑے تحفظات اعتراضات آتے ہیں، اور ایون پروفیسرز ہی ایک دوسرے کے خلاف اپلیکیشن پہ آ جاتے ہیں کہ جناب یہ پلیجرزم میری ریسرچ چوری کی ہے۔ ہاں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو دنیا میں بہت زیادہ پیچھے لے جاتی ہیں، ایک آپ کا امیج ہی اوورآل یہ بن جاتا ہے نا کہ آپ
اب جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں آپ کو پتا ہے کہ 3 ماہ ہو گئے وائس چانسلر کوئی نہیں لگا. اس کا ریزن یہی ہے کہ جو اس کا نام جاتا ہے اس کے خلاف اپلیکیشن چلی جاتی ہے کہ جناب اس کی یہ ریسرچ میں اس کے پلیجرزم کے کیسز تھے, اس کی اپوائنٹمنٹ میں یہ فلاز ہیں. تو ابھی تک 3 ماہ میں گورنمنٹ کسی بندے کو وائس چانسلر کی ذمہ داری نہیں دے سکی, کیونکہ سارے پروفیسرز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں, اور کسی کی فائل جاتی ہے نومینیشن کے لیے تو ساتھ ہی اس کے خلاف یا تو ریٹ ہو جاتی ہے عدالت میں یا اس کے خلاف اپلیکیشن موو ہو جاتی ہے. برائٹ چانسز کس کے ہیں؟ مطلب آپ بھی وہاں پہ آتے جاتے ہیں تو ہوگا 2-4 بندے جو ابھی چونکہ ہماری سیکٹری پچھلے دنوں وزیر تعلیم بھی فیصل آباد آئے تھے تو ان سے بھی بات ہوئی کہ آپ وائس چانسلر کیوں نہیں لگا رہے 3 ماہ سے. وہ کہہ رہے اب مستقل ہی لگے گا, ایکٹنگ کسی کو چارج دینا ہی نہیں ہے. تو اب اس میں مستقل ہی لگے گا, وہ انٹرویو ہوں گے اور باہر سے بندہ آئے گا. مجھے نہیں لگ رہا کہ یونیورسٹی میں سے کوئی لگے گا, باہر سے کوئی بندہ آئے گا, انٹرویوز ہوں گے تو جو کمپیٹ کرے گا وہ آ جائے گا. چانسلر صاحب کریں گے, گورنر صاحب؟ ہاں گورنر, اور اس کے بعد جو کمیٹی ریلیونٹ ہے وہ کرے گی. اور یہ صرف فیصل آباد میں نہیں, اس وقت 14 یونیورسٹیز کی سیٹیں جو ہیں وہ جون میں خالی ہو رہی ہیں اور 16 کی ویسی ویکنٹ تھی. 30 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا پروسیس چل رہا ہے, ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور اپلیکیشن وغیرہ ساری کلیکٹ ہو گئی ہیں, سکروٹنی چل رہی ہے, انٹرویوز ہوں گے اور امید ہے کہ 1-2 ماہ میں ساری یونیورسٹیز میں نئے وائس چانسلر آ جائیں گے. چلیں لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں. تو ڈاکٹر مدثر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے رینکنگ کی بات ہو رہی تھی نا سر, تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری یونیورسٹی نے سر پہلے جو انیشلی لاسٹ ایئر امپیکٹ رینکنگ میں پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. دی ٹائمز رینکنگ ایک برطانیہ بیس ادارہ ہے جس نے یہ رینکنگ انٹرنیشنلی یہ رینکنگ لانچ کی ہے. تو میں اس لیے آپ کے علم میں یہ اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طرح سر کہہ رہے تھے کہ ابھی اس طرح سے یونیورسٹیز نہیں ہیں, تو باقی پاکستان کی گورنمنٹ سیکٹر کی اسپیشلی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کی بہت ایک لمبی لائف ہے. ان سب کے مقابلے میں ہماری یونیورسٹی بہت کم لائف کے ساتھ اور بہت بعد میں لانچ ہوئی. لیکن گریجولی جو بات تھی نا کہ ہم وہاں تک پہنچ کیوں نہیں پا رہے, مجھے لگتا ہے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی اداروں کی. اس کی ریزن مختلف ہو سکتی ہیں, لوگوں کی سیلفشنس ہو سکتی ہے, لوگوں کا اس کے بارے میں لائل نہ ہونا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری لیڈرشپ جس میں چوری عبد الرحمان صاحب اور اسپیشلی میڈم ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان ہیں, انہوں نے ایک ویژن لیا. جب انہوں نے ایز اے ریکٹر جوائن کیا تو انہوں نے پہلے ہماری یونیورسٹی کو پہلے سٹیپ میں امپیکٹ رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن پہ لے کے آئے. نمبر 2 پہ اب کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہم نمبر 1 آئے, اور پوری دنیا میں اوور آل بات کریں تو ہم 400 سے 600 یونیورسٹیز جو ہیں ان کے درمیان پہنچ چکے ہیں. اور ہمارا 28 تک ٹارگٹ ہے کہ ہم دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹیز جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں ان میں ریسرچ میں نمبر 1 کی پوزیشن کو اچیو کریں گے. اور انشاءاللہ اس بات وہ جس طرح سے پہلے دیے گئے ٹارگٹس, جو سوچے, جو خواب دیکھے, جو ٹارگٹ رکھے گئے, ان کو ہم لوگوں نے گریجولی جو ہے, ظاہری بات ہے یہ ایک تسلسل کا نام ہے, جس طرح سے بات کر رہے تھے, یہ ایک وقت کے ساتھ چیزیں امپروو ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ ہم امپیکٹ میں آئے, اب ہم کوالٹی میں آئے, اب ہم انشاءاللہ ود ان 5 ایئر میڈم ڈائریکٹر کا دیا ہوا ایک پلان ہے جسے سور ٹو رور کے نام سے جانا جاتا ہے, تو اس کے مطابق 28 میں انشاءاللہ العزیز ہم ریسرچ کی لیڈنگ یونیورسٹی ہوں گے. اور میں پھر سے ایک بات کہوں گا کہ شاید فیصل آباد شہر کی ایک بہت خوش قسمتی ہے کہ سر نے کیمپس وزٹ بھی کیا ہے. ہمارا کیمپس تھوڑا سا شہر سے ہم نے باہر, بٹ ایک پرفضا خوبصورت پرپز بلڈ کیمپس بہت بڑے ایریے پہ بنایا, انفراسٹرکچر وہاں پہ ڈیولپ کیا, بہترین دنیا اور پاکستان کی بہترین اداروں سے بڑے لوگوں کو ہائر کیا, لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ فیسلٹی ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ بچے وہاں سے آسانی سے پہنچ کے ایک پرفضا مقام میں ایک بہترین طریقے سے اپنے علم کو حاصل کر سکیں. اور یہ ساری فیسلٹیز اور یہ سارے انڈیکیٹرز جو ضروری ہیں ہمارے ہاں بچوں کو اس قابل بنانے کے لیے کہ جو پرابلمز ہم نے اس پروگرام کے آغاز میں ڈسکس کیے تھے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اچیو نہیں کر پا رہے. ہمارے ہاں پرابلم ہے, روزگار کا پرابلم ہے, ہمارے ہاں ملک کی ترقی کا پرابلم ہے, ہمارے ہاں زر مبادلہ نہیں ہے, ہماری ایکسچینج ریٹس جو ہیں وہ بڑے فلیکچویٹ کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کا ایک ہی ادراک ہے کہ ہم لوگ اپنی ایجوکیشن کے سسٹم کو بہت بہتر کریں.
اور فیصل آباد جیسے شہر میں ایک اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کا آنا، اس کا کام شروع کرنا اور گریجولی گرو کرنا. میں نے لاسٹ ٹائم جب یہاں پہ ہی اسی شو میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے، سر گرو بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ، جہانگیر collective صاحب ہم ہونا آگے ضروری جانے کو پڑا جائے ہے. پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا ایکچولی ہمارے یہاں نا ہر چیز جس طرح مہنگی ہو رہی ہے نا، تو ایجوکیشن بھی ایک مہنگا، بہت زیادہ مہنگا ٹاسک بن گیا مہنگا ہے. کام بن گیا. اب دیکھیں ہمارے ہاں مطلب سٹارٹ سے کریں، کیونکہ چونکہ میں اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو کئی بار میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ میٹرک کے بعد ہمارا کم سے کم فیصل آباد ڈویژن کی بات کریں تو 50-60 ہزار بچہ سکپ ہو جاتا ہے ایجوکیشن سے. اب اندازہ کریں کہ کیوں سکپ ہوتا ہے. کئی ریزن ہیں کہ گورنمنٹ کی کالجز کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ بچوں کو ایڈجسٹ کر سکے. پرائیویٹ کالجز کی فی افورڈ کرنا ہر پیرنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور جو کرائٹیریا ہے کہ ہم 33% والے کو پاس کر دیتے ہیں، لیکن یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے، کالج ایڈمیشن کے لیے 45% چاہیے. جو بچہ 33 سے 45 کی رینج میں آتا ہے وہ کہیں ایڈمیشن ہی نہیں لے سکتا. وہ پاس ہے لیکن وہ آگے پڑھ نہیں سکتا. مطلب یہ کیا عجیب دوہرا معیار ہماری ایجوکیشن کا ہے کہ بچے پاس بھی ہیں اور پڑھ بھی نہیں سکتے. تو 50-60 ہزار بچہ تو وہ نکل گیا، کیونکہ 2.25 لاکھ بچہ میٹرک میں اپیئر ہوتا ہے، اور 1,05,000 10,000 اس سال تو 1,03,000 بچہ اپیئر ہوا ہے انٹرمیڈیٹ میں. ٹھیک ہے، یہ 1 لاکھ بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. جہانگیر اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جہانگیر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے وہ 1 لاکھ بچہ کہاں گیا تھا جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ میٹرک تو پیئر ہوا لیکن انٹرمیڈیٹ میں کہیں نکل گیا؟ اچھا، وہ بچہ ہے تقریباً 50-60 ہزار جو میٹرک کے بعد سکپ ہوتا ہے. اچھا، اس میں اکثریت یہی ہے کہ ہمارے ہاں 600 کالج ہیں جو 600 اسکول ہیں جو میٹرک کروا رہے ہیں، اور کالجز صرف 50 ہیں. اب خود اندازہ کرائیں، 600 اسکول سے پڑھنے والے بچے 50 کالجز میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اکثریت بچہ 50 سے 60 ہزار بچہ وہ ادھر ادھر نکل جاتا ہے. ان میں سے چائلڈ لیبر میں بھی جاتے ہیں لوگ، اپنے پیرنٹس کے کام پہ بھی جاتے ہیں، آوارہ گرد بھی پھرتے ہیں، اور بھی مطلب جو دل کرے. ہاں. اب کیونکہ وہ بھی ایک بے روزگاروں کی ایک الگ سے ہے کیٹیگری نا، کہ ایک تو پڑھے لکھے بے روزگار ہے، ایک وہ بے روزگار ہیں کہ جن کی کوالیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب میٹرک والے کو تو کوئی جاب نہیں نہ دے رہا. تو یا وہ بالکل ہی وہ جاب کریں گے جو کوئی جاب کرنا پسند بھی نہ کرے شاید. تو اس حوالے سے اب انٹر کی بات کریں تو 1 لاکھ بچہ اگر انٹر میں اپیئر ہوتا ہے تو اس میں سے پاس پرسنٹیج لگا لیں کہ 30% نے تو فیل ہو جانا ہے، سپلیاں آ جانی ان کی. اور سپلیاں بھی آنی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فزکس، کیمسٹری، میتھ، بایو. اور ان بچوں کو سائنس نہیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن گھر والوں کے، سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے ان بچوں نے سائنس رکھی، اور 30% فیلئر کی شکل میں ہم نے ان کو قبول کر لیا کہ جناب یہ بچے فیل ہو گئے ہیں. قصور کس کا ہے؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قصور ہے ہماری سوسائٹی کا، ہمارے پیرنٹس کا، کہ انہوں نے زبردستی ان کو سائنس پڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچے کی صلاحیتیں کچھ اور تھیں، ہم نے ان کو ادراک نہیں کیا کہ وہ کیا ہے، لیکن ہم نے زبردستی انہیں کہا نہیں وہ تو ایف ایس سی کرنی ہے. اچھا، پھر انہوں نے کی کیتا، وہ جناب رزلٹ انہیں تڑے سپلیاں لے آ گیا چپڑاتی ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ 30% وہ نکل گئے. اب یونیورسٹیز میں لگائیں تو ہر یونیورسٹی کے پاس 2-3 ہزار سیٹس ہوتی ہیں فرسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن کرنے کی. فیصل آباد میں کل ملا کے لگا لیں آپ کے پاس 15-20 ہزار میکسیمم بچوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ ایک انٹیک میں. ٹھیک ہے، تو باقی آپ کا 50 ہزار بچہ جس نے ایف ایس سی، ایف اے، آئی کام کر لیا ہے، وہ پھر اسٹریم سے آؤٹ ہو گیا. اب وہ آؤٹ ہونے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی آپ کو کیا جاب ملے گی، کیا ملے گا؟ تو ہمارے ہاں بے روزگاروں کے بھی ڈفرینٹ طبقات ہیں کہ ہمارا 50 ہزار بچہ میٹرک والا ہر سال فارغ ہو رہا ہے، 30 سے 40 ہزار انٹر جس نے کر لیا ہے اور کہیں داخلہ نہیں لیا وہ ایک سائڈ پہ نکل رہا ہے. تو ہمارے ہاں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کے پاس سکل بھی کوئی نہیں ہے. نہ میٹرک والے کے پاس کوئی سکل ہے، نہ انٹر والے کے پاس کوئی سکل ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے یونیورسٹی لیول پہ. یونیورسٹی میں ہر سال اگر ہم فیصل آباد سے یہی 10-20 ہزار اگر ہم داخل کر رہے ہیں نا، تو ہر سال 10-20 ہزار نکل رہا ہے. تو 10-20 ہزار اگر ہر سال نکل رہا ہے ہماری یونیورسٹی سے، تو کیا ہمارے ہر سال 10-20 ہزار نوکریاں آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی. یہ کلیئر کٹ ہے. پچھلے 4 سال میں تو ایک جاب نہیں آئی گورنمنٹ کی. اور ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی نوکری مل جائے چاہے جو مرضی مل جائے. تو آدھے بندے جو ہیں وہ اپنی لائف کو اس لیے ویسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جاب کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں.
کہ گورنمنٹ جاب آئے گی تو وہ کریں گے. تو میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ کہتے ہیں گورنمنٹ جاب ہی کرنی, گورنمنٹ جاب ہی کرنی. اس کو کوئی آفر بھی دے دینا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کر لیں اسٹارٹ, ایٹ لیسٹ آپ اسٹارٹ تو کریں کچھ, لیکن نہیں جی ہم گورنمنٹ جاب کے انتظار میں بیٹھے. تو ایک وہ طبقہ ہے جو سی ایس ایس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے. ڈگری آپ نے کوئی کر لی ہے لیکن آپ سی ایس ایس کر کے وہ ایک آفیسر بننا چاہتے ہیں, اور ریزن اس کے پیچھے پاور ہوتی ہے, پروٹوکول کا نشہ ہوتا ہے, پاور ہوتی ہے. تو آپ پڑھے ایگریکلچر سائنسز اور آپ نے کرنا سی ایس ایس ہے, پڑھ رہے ہیں آپ ایم بی بی ایس اور آپ نے کرنا سی ایس ایس ہے, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں آپ نے کرنا سی ایس ایس ہے. اللہ کے بندے سی ایس ایس کرنا ہے تو ایڈمنسٹریشن پڑھ لو نا. آپ نے ایڈمنسٹریشن میں جانے کی خواہش ہے لیکن آپ نے پڑھنی نہیں ہے ایڈمنسٹریشن, تو کیا بنے گا ہمارے جو دیکھ لیں اس ملک کا حال. بیوروکریسی میں ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں, انجینئر بھی بیٹھے ہیں, ایگری سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہیں, لیکن ڈلیور کیا کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریشن آتی نہیں ہے ان کو. تو یہ المیہ ہے ہمارا کہ پڑھ کچھ اور رہے ہیں, کرنا کچھ اور ہے, اور وہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ نمبر گیم کی وجہ سے سلیکشن بھی ہوئی جا رہی ہے اور لوگ آئی بھی جا رہے ہیں. اور ارریلیونٹ ڈگریز والا جب ارریلیونٹ جاب پہ بیٹھے گا تو پھر اس ملک کا وہی حال ہونا ہے جو ہو رہا ہے اس وقت. کیوں جی آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ حنان صاحب اصل میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں سب سے پہلے نا ہمیں کرنٹلی مین اپنا اس ملک کا پرابلم دیکھنا پڑے گا اکنامیکلی. اس وقت اگر ہم بات کریں تو وہ فارن ایکسچینج کا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا ہے کہ ہمارے ہاں ملک سے باہر جانے کے 50 مواقع ہیں ڈالر کے, آنے کا کوئی نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو جہانگیر صاحب نے کی کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ایجوکیشن سے فیلڈ سے باہر جا رہے ہیں, مینس کہ وہ ہماری وہ یوتھ ہے جو ڈائریکشنل لیس ہو گئی. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو کرنٹلی ہمارے پاس ایک بہترین یہ وہ یوتھ ریسورس ہے جس کو ہم ٹرینڈ کریں اور ہم اس کو ملک سے باہر بھیجیں, اور یہ ایک طرح کی ہماری ایکسپورٹ ہے, اور اس کے عوض ہمیں ایک اچھا زر مبادلہ اس ملک میں آئے اور یہ لوگ اپنی لائف کو اپنی چیزوں کو گرو کریں. جس طرح سے سر نے بات کی کہ اتنے زیادہ لوگ ان کو یونیورسٹیز اب انڈکٹ نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے, یہ کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے, اب یہ کولیکٹیو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اور اس کام کے لیے ہمیں نئے سرے سے ری تھنک کر کے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا تاکہ ہم ان سارے لوگوں کو بروئے کار لا سکیں. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری پاپولیشن, ہماری یوتھ ہے, اور وہی ہمارے لیے سب سے بڑا ڈینجر زون ہے. جب یہ ڈائریکشن لیس ہوتی ہے تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. اگر انہی کو ہی ہم اس وقت ہمارے پاس ایک بہترین اپرچونٹی یہی یوتھ ہے جسے ہم ایجوکیٹ کریں. اسی چیز کا ادراک کرتے ہوئے ہم لوگوں نے جو 3U1M کی بات کر رہے تھے تو اس میں 4th اسٹریم ایڈ کی گو گلوبل کے نام سے. ہماری یونیورسٹیز نے سر 150 یونیورسٹیز پوری دنیا کی ہیں جن کے ساتھ لنکیجز آلریڈی ڈیولپ ہے. ہمارا بچہ ڈیورنگ ایجوکیشن, آفٹر ایجوکیشن وہاں سے کورسز کرنے کے لیے اور وہاں پہ اپنے بزنسز کو شروع کرنے کے لیے, انٹرنیشنل جابس لینے کے لیے, آلریڈی ہم لوگ 150 یونیورسٹیز کے ساتھ لنکیج میں تھے. گو گلوبل جو ہمارا 4th اسٹریم 3U1M میں ہم نے ایڈ کی, اس کے بعد انیشلی ہم دنیا کے 4 بہترین ممالک میں اپنے سینٹرز اوپن کر چکے ہیں. فردر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ود ان 2 or 3 ایئرز ہم لوگ اسے 150 جو ہماری یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا لنکیجز ہے, ہر ایک میں ہمارا سینٹر پاکستان کا موجود ہو تاکہ ہم ان بچوں کو ایک بہتر طریقے سے گائیڈ کر کے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو پرابلم ہے کہ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, اور ہمارے ہاں سے وہاں تک پہنچنے کے 2 بیسک پرابلمز ہیں جو شاید لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایشو ہوتا ہے. نمبر 1 کہ کس کنٹری میں کون سی سکلز چاہیے, کون سی سکلز کے ساتھ آپ کس ملک میں جا سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے بھی بینیفیشری اور آپ کے لیے بھی. نمبر 2 ہے ویزا پروسیس کہ کس طرح سے جائیں, اس پہ پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں, ڈاکومنٹیشن بڑی ڈیفیکلٹ ہے, فلاں. یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے گائیڈ کریں گے کہ وہ اس ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائیں گے. وہ ممالک ان کو بلائیں گے بجائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے جیب سے پیسہ لگا کے وہاں پہ جائیں. اسپیشلی اگر دیکھا جائے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر, مطلب آپ اعلیٰ تعلیم جب حاصل کرنے جاتے ہیں, ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کریں یا پی ایچ ڈی وہاں سے کریں, تو موسٹ آف دا یونیورسٹیز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ وہیں سے پوسٹ ڈوک کریں. Exactly. اور جس آپ ریسرچ ورک کے اندر کام کر رہے ہیں
وہ اسی کے اندر آپ کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے بھی اسٹائپنڈ کا کرتے ہیں، جو کہ آپ شاید یہاں پہ ایک بہت بڑی پوسٹ پہ بھی پاکستان میں رہ کے ارن نہیں کر پاتے. تو وہ ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو تو سارا وہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. سر دیکھیں یہی بات، یہ ڈبیٹ بڑی زبردست ہے، میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے نا، میں اگزامپل دوں گا، ہمیں اچھے یا برے لوگ جیسے بھی ممالک ہیں لیکن اچھی چیزیں سیکھنی چاہیے. انڈین کے سامنے بھی کچھ عرصہ پہلے، آج سے 20-30 پہلے یہی پرابلمز آئی کہ وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہمارا ٹیلنٹ تو سارا نکل کے اس ملک سے باہر چلا جائے گا، لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں، ان کو جانا چاہیے. ویژنری لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو، انہیں دنیا میں جا کے اپنے آپ کو منوانا چاہیے. اس کے آؤٹ کم چیک کریں کہ آج دنیا کی، میں نے آپ کو بتایا کہ بہترین 20 جو ٹاپ لیول کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز انڈین ہیں. اچھا، اس کا امپیکٹ کیا آیا کہ ہر اس کمپنی کا سی او جس کا انڈین ہے، اس کا سسٹم، اس کا بزنس جو ہے ان کے ملک میں آ کے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. ایپل وہاں پہ شروع ہو رہا ہے، بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جن کا بڑا دنیا میں نام ہے، انہوں نے اپنے سیٹ اپ اس ملک میں لگانا شروع کر دی ہیں. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اڈاپٹ کریں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ان کی سکلز کو بڑھائیں کہ وہ دنیا میں سرو کریں، وہاں سے تھنک ٹینکس بنیں اور وہاں کی ٹیکنالوجی کو، سسٹم کو اڈاپٹ کریں، اور پھر اس ملک میں ہم ان چیزوں کو، میں نے آپ سے شروع میں بات کی کہ گلوبل ولیج کی صورت میں جو گیپ ہے نا، دنیا بہت آگے نکل گئی، انفارمیشن سب لوگوں تک پہنچ گئی، لیکن اس گیپ کو ختم کرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ ان ممالک سے جو چیزیں سیکھی جائیں، اپنی مین پاور کو بھیجا جائے اور وہ وہاں سے آئیڈیاز، چیزوں کو لے کے پھر اس ملک میں آئیں، تاکہ اس ملک کا ایک اچھا سافٹ کارنر پوری دنیا میں، سافٹ مائنڈ جو ہے اس سے بھیجا جائے، بتایا جائے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مواقع موجود ہیں، یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو یہ ساری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ادروائز تو ہمارے ہاں ابھی دونوں چیزیں ہیں. ہمارے ہاں تو انسیکیورٹی بھی بہت زیادہ ہے بیرون ممالک کو، اور ان کو ہماری کمپیٹنسی پہ بہت زیادہ شک بھی ہے. ان چیزوں کو جب تک دور نہیں کریں گے، ہم لوگوں کے ساتھ گلوبلی انٹرلنک نہیں ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ہاف جو ہے ہماری شو کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے جو شروعات کرنی ہوتی ہے وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی یا پھر کم ہوتے ہوئے ریٹس، ان دونوں کو دیکھ کے جو صورتحال ہوتی ہے مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی جاتی ہے، جس میں اشیاء خورنوش اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں، فروٹس اور گوشت کے جو ریٹس ہوتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. آج کے ریٹس کیا ہوں گے، دیکھتے ہیں آج کے بھاؤ میں. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بلال، بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ پبلش کی گئی ہے، اس کے مطابق ریٹس کیا ہیں آج؟ جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت جو ہے وہ مہنگا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور 17 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے، 648 سے 665 روپے کلو ہو چکا ہے. انڈے فارمی 200 مخصوص 61 روپے کی سابقہ قیمت کے اوپر برقرار ہیں فی درجن کے حساب سے. سبزیوں کے اندر اتار چڑھا ہوا ہے، جبکہ پھل مستحکم دکھائی دیتے ہیں. پیاز 3 روپے مہنگا ہوا ہے 62 سے 65 کا. ٹماٹر 7 روپے کلو مہنگے ہوئے ہیں 27 سے 35 روپے کلو. لہسن چائنا 10 روپے سستا ہوا ہے 345 سے 335 روپے کلو. لیمو دیسی 10 روپے سستا ہوا ہے 200 روپے سے 190 روپے کلو. سبز مرچ 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 55 روپے سے 60 روپے کلو. پھول گوبھی 15 روپے مہنگی سستی ہوئی ہے 135 سے 120. مٹر سبز 20 روپے سستے ہوئے ہیں 350 سے 330 روپے کلو. شملہ مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے 110 سے 105 روپے کلو. بھنڈی توری 5 روپے سستی ہوئی ہے 110 سے 105 روپے کلو. سیب کالا کلو 5 روپے سستا ہوا ہے 340 سے 335. سیب سفید 220 پہ ہے. کیلا 320 روپے درجن پہ ہے. فالسا جو ہے وہ مہنگا ہوا ہے 130 سے 150 روپے کلو ہو گیا 20 روپے مہنگا ہوا ہے. خربوزہ 90 روپے کلو. تربوز 40 روپے کلو پہ قائم ہے. آڑو 5 روپے مہنگا ہوا ہے 130 سے 135. آم انور اٹول 40 روپے مہنگا ہوا ہے 330 سے 370. آم سندری 200 روپے ہے. آم لنگڑا 110 ہے. آم دسہری 220 روپے کلو ہے. آم مالدہ 140 روپے کلو پہ برقرار ہے. فلکچویشن ہے قیمتوں میں، لیکن ہفتے کے دوسرے روز اگر دیکھیں تو مہنگی چیزیں ہیں، عوام کی پہنچ کے مطابق نہیں ہے. تاحال ابھی بھی سستے پیٹرولیم مصنوعات کی جو ترسیلات کی زد میں بھی اگر امپیکٹ دیکھیں تو کریٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ترسیلات کے زر میں ہی
جو آمد و رفت کے پیسے تھے وہی اگر کم ہو جائیں تو سبزی اور پھلوں اور اس کے ساتھ ساتھ سستے پروٹین میں کافی حد تک کمی ہونی چاہیے، لیکن جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی بڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے۔ اب کافی حد تک چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ مزید جو ہے وہ سٹیبلٹی کی طرف چیزیں جو ہے ہو جائیں گی۔ الیکشنز کے لیے خاص طور پہ تیاری جو ہے وہ زور و شوروں سے بہت ساری پارٹیز کی طرف سے کی جا رہی ہیں آنے والے الیکشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی نظریں جمائے بیٹھے ہیں الیکشنز کے اوپر، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے الیکشن ہوں گے ایک سٹیبل گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئے گی، جس سے بزنس بھی کے اندر بھی سٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ ڈالر کا جو ریٹ ہے، جو اس کا اتار چڑھاؤ، اس کی وجہ سے کافی بزنس کمیونٹی کو کنسرنز ہیں ڈالر کے ریٹس کو لے کے، اور امپورٹ ایکسپورٹ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے بھی بڑا کنسرن ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جیسے سٹیبل گورنمنٹ آئے گی بزنس بھی اتنا ہی سٹیبل ہوگا۔ سیاست اور معیشت ان دونوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ رانا احسان سکندر موجود ہیں، جو کہ ماشاءاللہ سے جماعت اسلامی کے PP 111 کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر، اور بزنس بھی رن کرتے ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ کیا سیاسی صورتحال دیکھتے ہیں موجودہ جو ہے ہمارے شہر؟ موجودہ نظام میں انشاءاللہ ہم کیونکہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہیں اور لوگوں کا رجحان بھی ہے اب اس طرف کہ کسی نیو پارٹی کو چانس دینا چاہیے، کیونکہ ایز اے فائنانس منسٹر سراج الحق صاحب کی جو پرفارمنس ہے اب لوگوں کو یاد آ رہی ہے کہ KPK میں انہوں نے 3 سال جو اپنا ایز اے ٹینیور فائنانس منسٹر انہوں نے گزارا، وہ ان کے دور میں وہاں کا جو بجٹ تھا وہ سرپلس ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اب 1000 ارب روپے کا وہ مقروض ہے شاید صوبہ، اور یہ لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ نیک آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، ان کے اوپر کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سپریم کورٹ کے بھی ایک ججمنٹ آئی تھی کہ اگر پارلیمنٹ پر 62-63 لاگو کر دی جائے تو سراج الحق کے علاوہ شاید کوئی نہ بچے پارلیمنٹ میں۔ تو ہم کیونکہ اپنا ایک لوگوں کو مینیفیسٹو دے رہے ہیں، اپنا ایک پیغام گلی محلوں میں ہماری ایک دستک مہم کے نام سے ایک ہم نے شروع کی ہوئی ہے، گھر گھر جا کے ہم اپنا پیغام دے رہے ہیں اور پازیٹیو رسپانس ہے لوگوں کی طرف سے۔ کاروبار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کاروبار موجودہ سچویشن میں تو کافی ٹف ہو چکا ہے، کیونکہ اپنا ظاہری سی بات ہے خرچے بڑھ گئے ہیں، آمدن بڑھی نہیں ہے، ریٹس بہت ہائی ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم پاسٹ دیکھ لیں 2-3 سال پہلے جو سیلز تھیں اب ویسی سیلز نہیں ہیں۔ اب جو ہمیں کوالٹی آف سیل کے اوپر صرف غور کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں۔ اگر کوالٹی آف سیل دیکھیں تو اس میں دکاندار کا بھی گزارا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اخراجات ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے، ان کی سیلریاں پے کرنی ہیں، سسٹم نہیں چل رہا، اوورآل سسٹم نہیں چل رہا۔ جو بہت بڑے بیٹھے ہیں پلرز ان کا تو ہے گزارا، لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں وہ پس چکے ہیں، ان کا سسٹم نہیں چل رہا۔ آمدن بڑھنی چاہیے، آمدن بڑھے گی تو ان کا سروائیول ہے، ادروائز یہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو یہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ سسٹم کیسے چلانا ہے؟ سسٹم انشاءاللہ جی جماعت اسلامی نے چلانا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں الیکشن آئے گا بھرپور، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، اور بڑی قوی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اس میں ہمیں ایک اچھا پورشن مل جائے گا، اور ہم اپنی پالیسیز سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سراج الحق صاحب کی قیادت میں اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں معیشت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ٹیکنوکریٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس وزارت میں ٹیکنیکل بندے کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر دیکھیں آپ معیشت ہے تو اس کو اور بندہ چلا رہا ہے، جو اپنا صحت کی وزارت ہے اس کو وہ بندہ چلا رہا ہے جس کو صحت کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم صحیح بندہ صحیح سیٹ پہ اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس سے نظام بہتر ہو جائے گا۔ کیا اسٹریٹجیز لے کے آئیں گے آپ؟ اسٹریٹجک جو ہماری ہیں ہم یہی کریں گے کہ سیم جو ہے پازیٹیو بندہ جو جس پوسٹ کا اہل ہوگا ہم اس کو وہیں پہ لگائیں گے، اور یہی ہماری انشاءاللہ فوکس ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا، کیونکہ شرعی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیجن دیا تھا، ملک سے سودی نظام کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، اور اس سے ہی ملک خوشحال ہوگا۔ بیسک جو ملک کی پرابلم ہے وہ ہے ہی یہ
کہ اس میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں. اگر ان کو شرعی جو قوانین ہیں ان کو لیکن نافذ کئی لوگ تو سود کھاتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جو انسٹیبلٹی ہے وہ ایک نہیں بہت ساری وجوہات کی بنا پہ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے؟ جی انشاءاللہ اپنا اس پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر صرف ہمارا پولیس کا محکمہ ٹھیک ہو جائے، جو کہ بہت سارے ہیں پرابلمس پولیس والوں کے، کہ وہ جو تگڑا بندہ ہے وہ تو اپنا کام کروا لیتا ہے، جو غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہے. غریب کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے موجودہ نظام؟ غریب کو مضبوط کیا جا سکتا ہے معاشی اصلاحات کر کے. اگر ہم یہ جو وڈیرائزم ہے، جاگیردانہ نظام ہے، اس کو اگر ہم ختم کر دیں، یہ جو ایک سیاست ہوتی ہے الیکٹیبلز کی، بڑی امید ہے کہ اب حالات چینج ہو چکے ہیں، لوگ اس طرف سے نکل چکے ہیں. اب یہ الیکٹیبلز کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اپنا منشور کی سیاست ہے، لوگوں کی ایک آواز ہے اور نیک اور ایماندار. ایکچولی ہمیں جھنڈے نہیں دیکھنے چاہیے، شخصیات کو دیکھنا چاہیے. اپنے علاقے میں آپ یہ نہ دیکھیں وہ کس جماعت کا ہے، شخصیات کو دیکھیں گے وہ کس کیلیبر کے ہیں. آپ کا ووٹ آپ نے کیونکہ کام اپنے مقامی نمائندے سے لینا ہے، نہ کہ آپ نے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ یا کسی اور وزیر سے آپ نے کام لینا ہے. آپ نے اپنے مقامی نمائندے سے کام لینا ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ووٹ کا استعمال جو ہے وہ صحیح قیادت کو چننے میں کریں. اگر آپ کے ایریا میں کوئی 10 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، ان میں دیکھیں کوئی سب سے بہتر، ایماندار اور کام کرنے والا جو بندہ، بے شک وہ کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی ایجنڈے کے نیچے ہو، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ایک ایک بندہ بھی اگر ہم ایریاز میں ایسے چننا شروع کر دیں تو پاکستان میں ابھی بھی موجودہ سیٹ اپ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہتر کام کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. وہ مختلف گورنمنٹس میں بھی ہیں، مختلف پارٹیوں میں ہیں، لیکن وہ بندے کام کرنے والے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مہنگائی اوورآل تو پوری دنیا کا اس ٹائم مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ یورپ دیکھ لیں، عرب کنٹریز دیکھ لیں. حالانکہ امریکہ جو سب سے سپر پاور ہے، اس کا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، جو میں نے کل نیوز پیپر پڑھ رہا تھا کہ وہ ٹل گیا ہے. تو یہ مہنگائی کا تو اوورآل ایک ایشو ہے. کچھ پالیسیز ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے پاکستان میں ڈالرز کی کمی ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے. امپورٹ بل کم ہوگا، ایکسپورٹ بڑھے گی، اس سے پاکستان میں ڈالرز کی تعداد بڑھے گی اور ہمارے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے. منسٹریوں میں اور مختلف جو بلا وجہ کے جو ایکسپینس ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اس سے یہ بہتر ہو جائے گی اور معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی. اس سے بالکل ٹھیک کہا. تو معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی کیا اسٹریٹجی؟ جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، کہ ہم جو صحیح پوسٹ پہ صحیح بندہ لگائیں گے. اور سب سے پہلے ہے ہماری ایکسپورٹ پالیسی. یہ تاجروں کے بنا نہیں بن سکتی، یہ ایکسپورٹرز کے بنا نہیں بن سکتی. جب ایکسپورٹر میں سے کوئی بندہ اس کو لیڈ کرے گا وزارت تجارت کو، تو یہ بہتری کی طرف جائے گی. آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس ٹائم ایکسپورٹ کے بڑے یونٹس بنے ہوئے ہیں، وہ زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے. وہ ترقی کر گئے لیکن ملک ترقی نہیں کر سکا، کیونکہ رائٹ پرسن آن رائٹ جاب نہیں لگا ہوا. اور اسی لیے ہمارا تو یہ مطالبہ ہے، اگر ہم پاور میں آئے، گورنمنٹ بنی جماعت اسلامی کی، تو اس کو ایکسپورٹ پالیسی کو ہم بہتر کریں گے اور اس میں ایکسپورٹروں کو ضرور شامل آن بورڈ کریں گے. ان کی رائے کے بنا یہ کام نہیں چل سکتا، کیونکہ انہوں نے دیکھیں زیرو سے سٹارٹ کر کے ایک بڑی امپائرز بنا لی ہیں. وہ کوشش ان کی، اور پاکستان کی ترقی میں ان کا کردار بھی ہے. ان کو صحیح موقع نہیں مل رہا، ہم ان کو صحیح موقع بھی دیں گے اور کوشش بھی کریں گے ان کے ساتھ مل کے پالیسیز بنائیں. جیسے ہی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی، پاکستان کے یہ معاشی حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. یوتھ کا کیا کردار سمجھتے ہیں آپ آنے والے الیکشنز میں؟ یوتھ اب سمجھ چکی ہے، یوتھ اب جان چکی ہے کہ کس کو ووٹ کرنا ہے، کس کو سپورٹ کرنا ہے. یہ جو کھوکھلے نعرے لوگ لگاتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے، لوگ پہچان چکے ہیں. یہ انشاءاللہ ووٹ الیکشن ڈے آنے دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یوتھ کس کے ساتھ ہے. یوتھ انشاءاللہ اب پاکستان کے ساتھ ہے، یوتھ اپنی فوج کے ساتھ ہے، یوتھ اپنی اداروں کے ساتھ ہے، یوتھ اپنی ملک کی بقا کے لیے آگے فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ یہ یوتھ اب اس ملک کو کھڑا کرے گی اپنے پیروں میں.
कैसे खड़ा करेगी आप? ये यूथ, क्योंकि अब नुमाइंदगी यूथ के हाथों में आने वाली है। यूथ, मैंने जैसे आपको बताया कि यूथ समझ चुकी है कि हमने किसको आगे लेके आना है, किसको वोट करना है, कौन हमारे मुल्क के साथ सिंसियर है, कौन अपने अदारों के साथ खड़ा है, कौन अपने अदारों को सपोर्ट कर रहा है, ये यूथ जान चुकी है। और यूथ को पाकिस्तान अजीज़ है, ना कि कोई पार्टी अजीज़ है, ना कोई पर्सन अजीज़ है। लोग आने जाने वाले हैं, लोग, ये ज़िंदगी है, जान निकल जानी है, ख़त्म हो जानी है, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। और इसके क़याम के लिए यूथ को अब आगे आना पड़ेगा और बेहतरीन चॉइस करनी पड़ेगी। फैसलाबाद की हद तक जमात इस्लामी क्या अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है आने वाले इलेक्शंस के हवाले? जमात इस्लामी फैसलाबाद में अब हमने हर हल्के में कैंडिडेट हमारे खड़े हैं। हमने जो हमारा PP 111 है, इसमें ही हमने एक यूथ के कैंडिडेट लिए हुए हैं, उसामा सईद अवान एडवोकेट, और बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं। अभी उसामा बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हाँ जी, और बड़े बहुत, हाँ competent। जी, अब देखें इनके मुकाबले में अब कोई भी बंदा इस एरिया में आए तो वो समझ नहीं आती ना। लोगों को समझना चाहिए कि एक नेक ईमानदार आदमी है और बाखलाक आदमी है, तो काम करने वाला भी है इंशाल्लाह। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी है। ऐसे आप देखें कि फैसलाबाद में जिस हल्के में भी जमात इस्लामी का कैंडिडेट खड़ा है, और वो ऐसे ही है, सब न्यू कमर्स हैं और सब हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, ईमानदार हैं। ये बेहतरीन चॉइस की गई है फैसलाबाद के लिए। ठीक है, आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस आएंगे, जी, इसमें क्या समझते हैं कितनी सीट से जो जमात इस्लामी हासिल कर सकती है फैसलाबाद शहर में? देखें, हर जमात रात को जीत की सोती है, और सबके जहन में यही होता है कि सुबह हमने जीत जाना है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक अपना मैसेज भी पहुंचा रहे हैं और रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। हमारा काम है मेहनत करना, बाकी फल अल्लाह ताला ने देना है। इंशाल्लाह पॉजिटिव माइंड के साथ इलेक्शन में जाएंगे और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। गरीब आवाम पिस चुकी है इस वक्त, और कोई भी आसरा उनको ऐसा नहीं नज़र आता जिससे उनको लगे कि यार मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर हों और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। एक शख्स जो दिन भर मेहनत करता है, तपती धूप में पसीना बहाता है अपना, और इसके बावजूद भी एक 700 दिहाड़ी लेके जो घर जाता है, तो उसे देखने को ये मिलता है कि वो उस 700 से खाना भी अपने बच्चों का, अपने बीवी का पूरा ना कर पाए। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उसकी ये भी कोशिश होती है कि अपने मकान का भी किराया दे, बिजली का भी बिल दे, गैस का भी बिल दे, बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर भी फोकस करे, और फिर आ जाके जब कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं उनको, तो वो भी चीज़ें जो है वो मैनेजेबल नहीं होती। आपको नहीं लगता कि ये अनसर्टेनिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें महंगाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर महंगाई कंट्रोल होगी तो ये हमारा रुपया तगड़ा हो गया, डॉलर नीचे आ गया, रुपया तगड़ा हो गया, तो ये महंगाई भी कम हो जाएगी और ये चीज़ें भी लोगों की पहुंच में आ जाएंगी। अब एक मस्कत की आप एग्जांपल ले लें कि वहाँ पे लोगों की सैलरी शायद 100 रियाल के करीब है, लेकिन वो पाकिस्तान में भी पैसे भेजते हैं और वहाँ पे भी अपना सर्वाइव करते हैं, खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो अपना है करेंसी वो तगड़ी है। ऐसे ही पाकिस्तानी रुपया अगर तगड़ा हो गया, डॉलर नीचे आ गया, मैशत भी मजबूत हो जाएगी और लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ राना एहसान सिकंदर मौजूद हैं। एहसान, क्या कहेंगे आप कि किसी भी शख्स की ग्रूमिंग के पीछे उसके पेरेंट्स का बड़ा हाथ होता है, तो राव साहब क्योंकि आपके वालिद मोहतरम जो भी हैं, उन्होंने आपकी ग्रूमिंग में किसी न किसी तरह आपको, चाहे वो बिज़नेस के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे जो दादा जी थे वो भी क्योंकि सियासी थे, और हमारे अब्बा जी ने बताया था कि छोटे थे और हमारे दादा अबू के कंधों में बैठ के उन्होंने एक जलसा देखा था अपना ना बेनज़ीर शहीद का। अच्छा। तो वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिली और वो सियासत में आए और माशाल्लाह फैसलाबाद में एक उन्होंने नाम कमाया, बनाया। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त, रिस्पेक्ट दी, शोहरत दी, इज़्ज़त दी, और फैसलाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट भी बने। एक छोटे से लेवल से ऊपर जाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और मैं तकरीबन 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तब से
اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی ہوں. وہ کہیں بھی انہوں نے جانا ہو میرے بنا وہ نہیں جاتے, اور ہمارا ساتھ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. اور مختلف جو میری جتنی بھی سیاسی گرومنگ ہے, کاروباری ہے, وہ انہی کی طرف سے ہے, انہوں نے کی ہے, اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں اور وہی ہماری انسپریشن ہے. اور رانا صاحب ویسے بھی ووکل ان کا بڑا اچھا ہے, کسی بھی چیز پہ ڈبیٹ کروا لیں ان سے تو میرا خیال ہے گھنٹوں بھی اگر بولنا پڑے تو وہ بولتے ہیں. جی بالکل جی, یہ گاڈ گفٹیڈ ہے, کیونکہ ہمارے چاچو والد صاحب جو ہیں 5-6 بھائی ہیں, ان سب میں یہ والد صاحب میں ایک خصوصیت ہے کہ وہ ڈبیٹ اچھی کر لیتے ہیں. کسی بھی ان کو اپنا بات پہ ڈبیٹ کر لیں ان سے تو ان کے پاس نالج, کیونکہ وہ کافی یہ نیوز پیپر بھی کافی پڑھتے رہتے ہیں, آرٹیکلز, اور یہ اپنا معاشی بکس, بہت ساری ایسی نالج والی وہ بکس گھر میں پڑھتے رہتے ہیں. اس سے ان کا نالج بھی کافی وسیع ہو گیا ہے اور ان کو علم ہے اور وہ بحث اچھی کر لیتے ہیں. اس میں بالکل بحث اچھی کر لیتے ہیں اور ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. ہاں جی ایسے ہی ریلیونٹ نہیں ہوتا کہ کبھی ادھر کو کوئی شخص جا رہا ہے یا ادھر کو جا رہا ہے. تو یہ رانا صاحب کے اندر جو ہے بڑی اچھی خصوصیت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بھی الیکشن کمپیٹ کرنے کا سوچا؟ جی میں نے اپنا 2018 میں خود کنٹیسٹ کیا تھا ایز اے ایم پی اے PP 111 سے, اور یہ میرا فرسٹ الیکشن تھا کہ میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا, اور مجھے اس میں بہت بیک کیا والد صاحب نے بھی, اور ایکسپیرئنس ہوا کہ اپنا کیسے اپنے لیے ووٹ مانگنے ہیں, کیسے کمپین کرنی ہے, یہ سب والد صاحب نے سمجھایا. ان کی گائیڈ لائن کے ساتھ میں چلا, کچھ دوستوں نے بھی ساتھ بہت سپورٹ کیا. باقی اپنا ہار جیت تو مقدروں میں ہوتی ہے, باقی ہم نے اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کی تھی اور ایک اچھا ایکسپیرینس رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر فیصل آباد میں جماعت اسلامی کا کتنا ووٹ بینک ہے جو ہو گیا ہے, اور مزید بڑھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جماعت اسلامی کا جو آلریڈی ووٹ بینک ہے وہ تو اچھا خاصا ہے. ان کو ایک صحیح ٹریک نہیں, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو پہلے کوئی صحیح ٹریک نہیں دیا گیا تھا, کوئی صحیح منشور نہیں دیا جا رہا تھا, لوگوں کو سمجھایا نہیں جا رہا تھا جماعت اسلامی کے بارے میں. ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شاید یہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی طالبان والا کوئی سیٹ اپ لے آئیں گے, مذہبی لوگ ہیں, داڑیاں رکھنے پہ مجبور کر دیں گے, یہ کر دیں گے, حمام بند کر دیں گے. ایسا کوئی نظام نہیں ہے جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی اپنا جو اسلامی شرعی معاملات ہیں اس کو تو نافذ کرنا چاہتی ہے, لیکن اپنا ڈنڈے کے زور پر نہیں ہے. یہ دیکھیں جو بھی ایز اے بینگ اے مسلمان لوگوں کو خود ہی چاہیے کہ اپنا یہی ایک ہمارا راستہ ہے اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے. اس سے ہی ہماری, کیونکہ دنیا میں تو ہم زندگی گزار لیں گے, ٹائم گزارا, صبح آتی ہے شام ہو جاتی ہے سو جاتے ہیں, لیکن جو قبر کی اندھیری رات ہے اس کو روشن کرنے کے لیے آپ کو اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. یہی جماعت اسلامی کا موقع. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. مہنگائی کیونکہ دن بدن بڑھ رہی ہے, اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے جہاں پہ تاجر گاہک پریشان ہے, تاجر تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ساتھ پریشان ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. کاروبار پہ کتنا افیکٹ پڑ رہا ہے؟ کاروبار پہ بہت افیکٹ پڑا ہے. ہماری سیلز بہت ڈراپ ہو گئی ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ریٹس بہت ہائی ہو چکے ہیں, لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. اب پاکستان میں موجودہ سچویشن میں تو حالات مشکل ہیں, لیکن انشاءاللہ ہمیں اچھے کی امید ہے, نا امیدی کفر ہے. ہم امید سے ہیں انشاءاللہ پاکستان بہتر ہوگا, یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اور لوگوں میں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے, لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ہمیں محنت کرنی چاہیے, ہمیں اپنا کردار پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنا پازیٹیو 100% دینا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اس میں کرم کر دینا اپنی رحمت کرم فضل کے ساتھ, اور یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. بالکل حالات مشکل ہیں, ٹف ہیں, سروائیو کرنا مشکل ہے, لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ چشمہ یہیں سے پھوٹے گا, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. بہتر ہو جائے گا. تو موجودہ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے آپ کو؟ کیا موجودہ نظام کو, پھر وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رائٹ پرسن آن رائٹ جاب, یہ سارے سب سے پہلا یہ کام ہے, یہ پاکستان میں ہونا چاہیے. یہ اس سے ایک ہمارے فیصل آباد میں تو چھوٹا تھا, ایک DC صاحب آئے تھے, نسیم صادق صاحب شاید,
اتنی یہی نہیں تھی، لیکن میں نے دیکھا ان کا کہ انہوں نے فیصل آباد میں آ کر ایسے ایسے کام کیے کہ آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، وہ اچھے نام سے جانتے ہیں. اور وحد ڈی سی صاحب میں نے سنا تھا جن کے لیے اخباروں میں احتجاج بھی ہوا تھا، لوگوں نے کافی احتجاج کیا کہ جی آپ نے یہ فیصل آباد کے ساتھ ظلم کیا کہ ڈی سی صاحب نسیم صادق صاحب کو فیصل آباد سے تبدیل کیا. جتنی بھی یہ فیصل آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان کے ٹائم پہ ہوئی ہے. یہاں مینگل صاحب نے کافی اچھا کام کیا تھا. اب دیکھیں نسیم صادق ایکسائز میں گئے ہیں تو ود ان 6 days پلیٹس کاپی سب کچھ کسٹمر کے پاس پہنچ جاتا تھا. ابھی 6-7 ماہ بعد میں بھی نہیں آ رہا، 6 ماہ گزرنے کے بعد نہیں آ رہا، ان کے دور میں 6 دن میں آ رہا تھا. تو یہی ہے کہ رائٹ پرسن آن رائٹ جاب جیسے ہی یہ آپ کر دیں گے تو اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ادارے کہا اٹھ آپ نے. جائیں گے. عام آدمی کو تو کنسرن ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، رہنے کا مکان ہو، بچوں کو تعلیم مل جائے. یہ چیزیں بھی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. جیے گا کیسے بندہ؟ نہیں، تعلیم تو دیکھیں گورنمنٹ کا آلریڈی بھی تعلیم تقریباً فری ہے، 10 روپے فیس ہے. لیکن بہت سارے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا پرائیویٹ سکولز میں آپ تعلیمی معیار جو گورنمنٹ سیکٹر کا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ہے ان کو کمپیئر کریں تو پھر فرق تو نظر آتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ضلعی انتظامیہ ان کو ہی چاہیے کہ ایک جو جس ایریے کا اسکول ہے وہاں کی کوئی انتظامیہ کے حوالے کر دیا جائے، اس پہ بھی کام کریں، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر کچھ 2-4 اپنا ایریے کے بندے اچھے مل کر ایک اسکول اڈاپٹ کرتے جائیں تو اس سے گورنمنٹ پہ بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور بچوں کو اچھی اور معیاری تعلیم بھی ملنا شروع ہو جائے گی. تعلیم تو گورنمنٹ کی سرکاری اسکولوں میں آلریڈی فری ہے اور صرف نظام کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اگر ایسے ہی اپنا ایک اسکول آپ ایک یونین کونسل کے چیئرمین کے لگا دیں کہ یار یہ آپ نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیں. فنڈز کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، فنڈز بھی لوگ دیتے بھی ہیں اور کام بھی کروا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اگر اس کو تھوڑا سا کام کیا جائے کہ علاقے کے معززین کے حوالے کر دیا جائے، وہ اسکول پہ اچھا کام کر سکتے ہیں. تعلیم تو ہم نے جب میٹرک کی تھی تب یہ ہمارے قریب ہی ایک کریسنٹ اسکول ہے، بڑا نام تھا اس کا. اور جو بھی فیصل آباد میں ٹاپ کے کوئی بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کریسنٹ کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اچھی پوسٹوں پہ مختلف اداروں میں گئے ہیں، وہ سب گورنمنٹ اسکول کے ہی پڑھے ہوئے ہیں. تو میرے اپنے بڑے بھائی کریسنٹ میں پڑھے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہیں، میٹرک انہوں نے وہیں سے کی تھی. تو ہم تو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ اور اس رجحان بھی لوگوں کو اس طرف ہونا چاہیے. تعلیم معیاری ہے ان کی، جیسی تعلیم گورنمنٹ ٹیچر پڑھاتا ہے نا وہ پرائیویٹ نہیں پڑھاتے. کیونکہ اب اس پہ کوئی نیگیٹو بات لے لے تو میرے خیال میں کہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن جو تعلیم کا معیار ہے اور پیورٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ سرکاری ٹیچر ہم کو مہیا کرتا ہے، پرائیویٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ میرے بڑے بھائی جان خود پڑھے ہیں اپنا گورنمنٹ، تو وہ بہتر ہیں، میرے سے تو بہت بہتر ہیں. وہ یہ نہیں نہ ہوتا پرائیویٹ میں جب بچوں کے ناز نخرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں، پڑھایا کم جاتا ہے، بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید آپ کہہ رہے ہوں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہے اسٹڈیز کے اوپر. میں نے کل ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پرائیویٹ اسکول کا کسی کا لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے یونیفارم بھی یہاں سے ملے گی، بکس بھی یہاں سے ملیں گی، بیگ بھی یہاں سے ملے گا، شوز بھی یہاں سے ملیں گے. اس کے والد نے پوچھا کہ تعلیم کہاں سے ملے گی؟ اس نے کہا اس کے لیے آپ کو ٹیوشن رکھنی پڑے گی. تو یہ اب اپنا یہ معیار ہے. اچھا، سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے جب سے یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں پینٹریٹ کی؟ جی بالکل، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال پازیٹیو بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے. اب پاکستان میں جب یہ ٹیکنالوجی عام نہیں تھی، یہ فری لانسر کم تھے، اب لوگ اس پہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور پیسے بھی اچھے کما رہے ہیں، روزگار اچھا چل رہا ہے. جنہوں نے تو سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کیا نا وہ تو کافی ترقی کر گئے ہیں. ہم اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ احسان سکندر موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. احسان، جماعت اسلامی کے منشور کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، ہمیں کیا اسٹریٹجی ہے
الیکشنز کے حوالے سے جو صرف اور صرف فیصل آباد کے لیے امپلیمنٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک ویک پوائنٹ اگر آپ کا ہو تو وہاں پہ زیادہ ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فیصل آباد میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا فعال مسلم لیگ نون ہے یا باقی پارٹیز ہیں، آپ اس میں اپنی سپیس بنا پائیں گے؟ جی، اپنا جماعت اسلامی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اتحادی سیاست کی ہے، اس کی وجہ سے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. ابھی انشاءاللہ جو ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنا اتحاد کے بنا کر رہے ہیں، اپنے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لوگوں کو پرفارمنس بتا رہے ہیں سراج صاحب کی، اور ایز اے جماعت اسلامی کی امبریلا کے نیچے جتنے ہم فلاحی ادارے چلا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس کے بارے میں. سراج الحق صاحب نے، میں نے آپ کو بتایا کہ فنانس منسٹر رہے ہیں 3 سال کے پی کے میں، تو اس کو انہوں نے انٹرسٹ فری صوبہ بنایا، لون فری صوبہ بنایا. وہاں پہ بہتر کارکردگی، بہتر پرفارمنس انہوں نے دکھائی، اور ان کے جانے کے بعد وہ صوبہ، وہی صوبہ جو انٹرسٹ فری بھی تھا اور لون فری بھی تھا، اور ان کا بجٹ سرپلس میں تھا، وہ پھر 1000 ارب روپے کا مقروض ہو گیا صوبہ. تو یہی ہم اپنے منشور اور اپنے پلان کے ساتھ جا رہے ہیں. پہلے فیصل آباد میں شاید ایسے ورکنگ نہ کی ہو، لیکن اب اس کو بہتر کیا جا رہا ہے، اور ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ بھی ہمارے پاس ہیں، اور ایک نہیں ہے، اپنا تقریباً درجن کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس ایک حلقے میں، اور انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی سرپرائز دے گی الیکشن میں. ویسے کراچی میں بڑا سرپرائز دیا. ہاں جی، تو یہی دیکھ لینا، یہ تو ابھی انشاءاللہ شروع بات ہے، اور یہ سرپرائز پورے پاکستان میں آئیں گے، اور الیکشن آنے دیں، یہ سرپرائز پورے پاکستان میں آئیں گے، ہر صوبے میں آئیں گے. آپ کو فیصل آباد سے کیا لگتا ہے کتنی سیٹس لے کے جا سکتی ہے جماعت اسلامی؟ دیکھیں، ہماری تو یہ خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ ہم فیصل آباد میں کلین سویپ کر لیں. باقی جو اللہ تعالیٰ کی رضا، ہم تو محنت ہی کر سکتے ہیں، اور یہی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ فیصل آباد میں کلین سویپ. آپ کو ویسے وننگ سیٹس کون سی لگتی ہیں کہ یار یہاں پہ جماعت اسلامی جیت سکتی ہے؟ میں اپنے حلقے کا بتا سکتا ہوں کہ پی پی 111 اور این اے 104 اور پی پی 110، یہ انشاءاللہ ہم ون کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں کیا آپ سٹرگل کر رہے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ جس سے کیونکہ ہمیں ایک سال ہو گیا مجھے خود کمپین کرتے ہوئے ان حلقوں میں، اور لوگوں کی سائلنٹ سپورٹ بھی ہے، اوپنلی سپورٹ بھی ہے، لوگ ساتھ چلنے کو تیار بھی ہیں، ووٹ دینے کو بھی تیار ہیں. کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں، وہ اس کا غائب کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ جب پرچی دینی ہے، ووٹ ڈالنا ہے، تب وہ اکیلے ہوتے ہیں. انشاءاللہ وہ ترازو کے اوپر مور لگائیں گے اور ترازو جیتے گا. کیا بات ہے جناب. سراج الحق صاحب میں آپ کو کیا کیپیبلٹیز نظر آتی ہیں جو دوسرے کسی لیڈر میں نہیں نظر آتی؟ سب سے بڑی ان کی کیپیبلٹی وہ ایماندار ہے. پاکستان میں ان کے علاوہ کوئی ایگزامپل، سیاسی آدمی کی ایگزامپل نہیں ہے کہ جس کے اوپر سپریم کورٹ یہ کہے کہ اگر 62-63 لگائیں اور پارلیمنٹ میں سراج الحق کے علاوہ کوئی بندہ رہ ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی اور کوئی چیز چاہیے ہمیں لوگوں کو بتانے کے لیے. کیا رانا صاحب بھی کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کے والد محترم میں اس دفعہ؟ ہاں جی، انشاءاللہ این اے 104 میں وہ ایز اے ایم این اے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیاست اور کاروبار ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنے میں کتنی دقت پیش آتی ہے؟ بالکل بہت زیادہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں سیاسی بندے کو جو کاروبار بھی کرتا ہو، لیکن ہم نے کاروبار اور سیاست کو الگ الگ رکھا ہے اپنا، کیونکہ ایک ٹائم میں ایک بندہ ہی اپنا انوالو ہوتا ہے. ہم دونوں، میں اور والد صاحب، کیونکہ کافی سیاست میں ایکٹیو رہتے ہیں، تو ہمارے بڑے بھائی جان جو ہیں وہی زیادہ سنبھالتے ہیں بزنس کو، وہی دیکھ بھال کرتے ہیں، زیادہ پریزنس ان کی وہی ہوتی ہے، اور وہی اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا نوجوانوں کا آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے؟ تو بے روزگاری کے لیے ہم کس طرح سے مطلب کیا اسٹریٹجی بنائیں گے، کس طرح سے ملک کو آگے لے کے چلیں؟ میں اپنا جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ بڑا انقلابی منشور ہے. اس میں انشاءاللہ اس منشور کے ساتھ اس کے 100% کام ہو گیا، پاورٹی بھی ختم ہو جائے گی پاکستان میں، جو بے روزگاری ہے نوجوانوں کی وہ بھی ختم ہو جائیں گی. پاکستان میں کارخانوں کی کمی ہے، انشاءاللہ یہ الیکٹریسٹی کے ریٹس اور جو دوسری پرابلمز ہیں اس کو ختم کیا جائے گا.
انویسٹمنٹ پاکستان میں جیسے ہی آ گئی، یہ فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئیں، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور سوشل میڈیا پہ اس کا بہت بڑا اپنا، آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے تھرو کافی نوجوان اب اس سے منسلک ہوتے جا رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ اس لنک ہو رہے ہیں اور اپنے لیے گھر بیٹھے ہی پیسے کمانا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، نوجوانوں کی بے روزگاری انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، سیاسی جنگ جب سوشل میڈیا پہ جاتی ہے تو بڑی خوفناک شکل اختیار کر جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے؟ جی بالکل، اس پہ اخلاقیات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اختلافات بالکل کریں، لیکن کم از کم اس کو اخلاقیات کے اختلافات ہونے چاہیے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے ہونے چاہیے۔ کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو چاہیے کہ ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے اپنے جو آپ کسی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نہیں بول رہے ہوتے، آپ کی خاندان کی تربیت بول رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ کو الفاظ کا چناؤ سوچ کے کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے خاندان کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کراسز لگا دیے جاتے ہیں تصویروں پہ، برے الفاظوں کا چناؤ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یار اگلا جو ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے گھر والے، اس کے کزن، بھائی، یہ وہ پھر لڑائیاں بڑھتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں اس سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اپنا ناسمجھی میں لوگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، اور وہ ایسے ہیں جن کو صرف موبائل چلانا آ گیا کہ اس کو فیس بک کیسے یا مختلف پلیٹ فارمز کیسے آن کرنے ہیں، اور اس پہ بیٹھا وہ فضول باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا حالانکہ پازیٹیو یوز کرنا چاہیے۔ پازیٹیو یوز سے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اس سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں اگر اس کو پازیٹیو یوز کیا جا سکے، لیکن یہ چند لوگ ہیں جو یہ اپنا فیس بک پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ جو غلط کمنٹس کرتے ہیں یا بیہودہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثریت مہذب شہری ہیں، مہذب لوگ ہیں اور محب وطن ہیں، اپنے اداروں کے اور ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اخلاقیات کا درس دینا بھی ضروری ہے موجودہ معاشرے کے اندر؟ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی انجینئرنگ جو ہوئی ہے پچھلے 10 سال سے، 10 سالوں میں نوجوانوں کا انہوں نے اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ ہم اس پہ کافی ورک کر رہے ہیں، اپنے ایریے میں تو کافی کام کر رہے ہیں اس پہ، اور فیصلہ آباد لیول میں ہر یونین کونسل میں اور ہر اپنا کانسٹیٹیوشن میں یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم منتھلی ایک اس کا اجلاس بلاتے ہیں یوتھ کا، جس میں مختلف علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اور وہ ایک 2-3 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، اس میں مختلف واقعات اور درس دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں اخلاقیات کا درس جو دیا جاتا ہے، اس میں جن کو دیا جا رہا ہے کیا وہ بھی اس درس کو آگے پھیلاتے ہیں؟ ہاں بالکل پھیلا رہے ہیں جی، بالکل پھیلا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو کہ کسی کو آپ نے نشے پہ لگانا ہو، وہ 1 دن میں لگ جائے گا، اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ 6 مہینے اسپتال میں رہتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے اور واپس آ کے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پازیٹیو کام کر رہے ہیں۔ یہ خراب تو انہوں نے 10 سال میں کر دی ہے یوتھ، کہ ان کے اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دی ہیں، اب اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ یہ بہت جلد بہتر بھی ہو جائے گا، اور بہتری کی جانب جانے سے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ جنم لے گا۔ بہتر معاشرے کے لیے سب سے اہم چیز آپ کے نزدیک کیا ہے، وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ سب سے بڑی اخلاقیات ہے جی، اخلاقیات سے ہی مہذب معاشرے قائم ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں، رسپیکٹ ایک دوسرے کو آپ نے دینی ہے، ایک دوسرے کی کرنی ہے، تو یہ اپنا آپ کے اخلاقیات بہتر ہو سکتے ہیں، لوگ اس کی طرف اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ پازیٹیو رسپانس آئے گا اور بہتر ہو جائیں گے لوگ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ تو لاسٹ پہ کوئی پبلک کو میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنا عوام کو چاہیے کہ آنے والے الیکشن میں آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، ہمارے منشور کو دیکھیں، اگر کسی میں کوئی پرابلم ہے تو ہماری قیادت کو بتائیں۔ انشاءاللہ ہم نے ایک انقلابی منشور دیا ہے اور ہماری KPK میں جو پرفارمنس تھی وہ بہت بہتر تھی ایز اے فنانس منسٹر سراج صاحب کی 3 سال کی جو ہے، تو ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ
जमात इस्लामी को सपोर्ट करें और तराजू पे चलें जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप आज के शो में आए। राना साहब को मेरा सलाम दीजिएगा। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।